बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं इमरान सीरीज़ का एक उर्दू नावल पावर स्क्वाड, जिसके मुसन्निफ़ हैं मज़हर कलीम एम और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 12 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुँच सके। होटल स्काई के एक खसूसी कमरे में इमरान और सफदर मौजूद थे। वो दोनों यहाँ पहुँचे थे और फिर जब इमरान ने खसूसी कोर्ट्स के तहत उसके मैनेजर गारन से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की तो उन्हें इस कमरे में पहुँचा दिया गया। उन्हें यहाँ बैठे हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए थे, लेकिन गारन अभी तक उन्हें मिलने नहीं आया था। क्या हमारी चेकिंग हो रही है जो गारन यहाँ नहीं आ रहा? सफदर ने मुँह बनाते हुए कहा। नहीं, वो हमारे लिए काम कर रहा होगा। ए ने उसके ज़िम्मे ये ड्यूटी लगाई है तो उसे हर सूरत में हमें ब्रीफ करना होगा, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा और सफदर ने असबात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और एक उधेड़ उम्र आदमी अंदर दाखिल हुआ तो इमरान उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही सफदर भी खड़ा हो गया। ओ, आप तशरीफ़ रखें। मैं देर से आने की माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपका काम मुकम्मल तौर पर करके आपसे मुलाकात करूँ, गारन ने कहा और फिर मुसाफा करके वो भी उनके सामने बैठ गया। आपको क्या हिदायत की गई थी और आपने क्या किया है? इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। मुझे हिदायत दी गई थी कि आमान बंद के करीब वाक़या मिनी बिजली घर और उससे मुल्हिका 2 वुड फैक्ट्रियाँ जो दिफाई मकासद के लिए फ़र्नीचर वगैरह बनाती हैं, उनके बारे में तफसीलात मालूम करूं और उनके बारे में ताज़ा तरीन जो मालूमात भी मिल सकें वो हासिल करूं, गारन ने जवाब दिया। फिर क्या मालूम हुआ है? इमरान ने पूछा। मिस्टर माइकल, क्या मैं खुल कर बात कर सकता हूँ? गारन ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा। हाँ, जाहिर है, इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं, इमरान ने कहा। असल बात यह है कि उस फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले एक आदमी से मेरा राब्ता है। चूँकि यहाँ दिफाई मकासद के लिए फ़र्नीचर तैयार होता है, इसलिए ये फ़र्नीचर दिफाई मकासद के तकरीबन हर इदारे में सप्लाई किया जाता है। हमारा उससे ये ताल्लुक़ है कि ख़ुसूसी तौर पर अगर हमने किसी की मुखबरी करना होती है तो हम उस इदारे को जाने वाले फ़र्नीचर के अंदर खुफिया और ख़ुसूसी आलात नस्ब करा देते हैं। इस तरह हमारे एक मखसूस नेटवर्क को इंतहाई कीमती मालूमात मिल जाती हैं और चीफ़ ने इसी नुक्ता नज़र से मुझे हुक्म दिया था। मैंने अपने आदमी से ख़ुसूसी अंदाज में बात की है। उसने जो कुछ बताया है उससे मुझे बेहद मायूसी हुई है, गारन ने कहा। आपने उससे क्या पूछा था और उसने ऐसी क्या बात बताई है जिससे आपको मायूसी हुई है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। मिस्टर माइकल, मुझे चीफ़ ने कहा था कि मिनी बिजली घर या उन फैक्ट्रियों के नीचे कोई खुफिया दिफाई लेबॉर्ट्री है और जाहिर है ऊपर काम करने वालों की उस दिफाई लेबॉर्ट्री में काम करने वाले आदमियों से वाकफियत होगी और वहाँ के हिफाजती इंतज़ामात से भी वो वाकिफ़ होंगे। इसलिए अपने आदमी से इस बारे में तफसीली मालूमात हासिल करके आपको बताऊं, क्योंकि आपने उस लेबॉर्ट्री के ख़िलाफ़ कोई मिशन मुकम्मल करना है जिसके लिए आपको उसके अंदर पहुंचने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे जो मालूमात मिली हैं उनसे मुझे इसलिए मायूसी हुई है कि आप किसी सूरत भी उस लेबॉर्ट्री के अंदर नहीं पहुंच सकते, गारन ने कहा। आपको क्या मालूमात मिली हैं? आप हमें वो तफसील बता दें। उसके बाद सोचना हमारा काम है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मिस्टर माइकल, मुझे जो हतमी मालूमात मिली हैं उनके मुताबिक ये लेबॉर्ट्री छोटी वुड फैक्ट्री के नीचे है, जिसे मुकम्मल तौर पर सील्ड कर दिया गया है और अब ता हुक्म सानी ना अंदर से कोई बाहर आ सकता है और ना बाहर से कोई अंदर जा सकता है, और उस लेबॉर्ट्री का रास्ता भी अंदर से बंद है और उस लेबॉर्ट्री का कंट्रोल सुपर कंप्यूटर के तहत है। अंदर काम करने वाले हर आदमी के कवायफ हत्ता के उनके जिस्मानी निशानात की तफसीलात भी सुपर कंप्यूटर में फीड हैं और सुपर कंप्यूटर 24 घंटे हर आदमी की निगरानी करता रहता है और ये रास्ता भी सुपर कंप्यूटर के हुक्म पर ही खुल सकता है। उस लेबॉर्ट्री का राब्ता अब सिर्फ सदर ममलिकत से है और सदर ममलिकत की आवाज़ भी सुपर कंप्यूटर में फीड है ताकि कोई उसकी नकल भी ना कर सके। इसके अलावा उस लेबॉर्ट्री को इस अंदाज में बनाया गया है कि उस पर एटम बम भी असर नहीं कर सकते, और जहाँ तक ऊपर मौजूद फैक्ट्री का ताल्लुक़ है तो उसका रास्ता छोटी वुड फैक्ट्री से जाता है, लेकिन अब वो भी बंद है।
بڑی ووڈ فیکٹری میں میجر جانسن چیف سیکیورٹی آفیسر ہے اور اس کے 10 ساتھی ہیں جو سیکیورٹی پر مامور ہیں۔ چھوٹی فیکٹری پر کوئی جیکارڈ انچارج ہے اور اس کے 12 ساتھی وہاں موجود ہیں، اور ان دونوں فیکٹریوں میں کام کرنے والے افراد کو تا اطلاع ثانی اپنے گھروں میں جانے سے روک دیا گیا ہے۔ وہ اب وہیں فیکٹری کے اندر بنے ہوئے ایک بڑے ہال میں رہتے ہیں، گارن نے کہا۔ لیکن آپ کے آدمی نے آپ کو اس قدر تفصیلی معلومات کیسے مہیا کر دی ہیں؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ٹیلی فون کرنے اور رابطہ کرنے کی اجازت ہے، البتہ اسے باقاعدہ ٹیپ کیا جاتا ہے۔ میرے آدمی اور میرے درمیان انتہائی خصوصی کوڈ طے ہے جو بظاہر سادہ سی گھریلو بات چیت ہوتی ہے۔ اس آدمی کو میں جس نام سے کال کرتا ہوں وہ اس کے بھائی کا نام ہے جو میرے ہوٹل میں ہی سپروائزر ہے۔ اس کی آواز بھی میری جیسی ہے، صرف اس کا مخصوص انداز مجھے اپنانا پڑتا ہے، گارن نے جواب دیا۔ گڈ، لیکن آپ کا آدمی وہاں کیا کام کرتا ہے کہ اسے لیبارٹری کے حفاظتی انتظامات کے بارے میں اس قدر مکمل طور پر معلومات حاصل ہیں؟ عمران نے کہا تو گارن بے اختیار مسکرا دیا۔ میرا آدمی جس کا نام کروشر ہے وہاں چیف ڈیزائنر ہے، اور لیبارٹری کا چیف اس کی مہارت اور قابلیت سے بے حد متاثر ہے۔ اکثر اسے لیبارٹری میں تیار ہونے والے خصوصی فرنیچر کے لیے بلایا جاتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے، اور چیف نے ہی اسے یہ ساری تفصیلات بتائی ہوئی ہے۔ ویسے اس کے کوائف بھی سپر کمپیوٹر میں فیڈ ہیں، لیکن اب اس کے داخلے کے احکامات منسوخ کر دیے گئے ہیں، اس لیے اب وہ چاہے بھی صحیح تو کسی طرح بھی اندر داخل نہیں ہو سکتا، گارن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا کروشر سے ہماری بات ہو سکتی ہے؟ عمران نے کہا۔ او نہیں، سوری، اس طرح معاملات مشکوک ہو سکتے ہیں اور ہم کسی صورت بھی ایسا نہیں چاہتے، گارن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہم اس سے اس کی فیکٹری کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں، عمران نے کہا۔ میں خود اس سے بات کر لیتا ہوں آپ کے سامنے، گارن نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ عمران غور سے نمبروں کو چیک کر رہا تھا۔ ہوٹل اسکائی سے سپروائزر رابرٹ بول رہا ہوں، کروشر سے بات کروا دیں، گارن نے ذرا بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ لاؤڈر کا بٹن آن کر دیں، عمران نے کہا تو گارن نے ہاتھ بڑھا کر لاؤڈر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو، کروشر بول رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور مردانہ آواز سنائی دی۔ کروشر، مجھے فوری طور پر دوبارہ اس لیے فون کرنا پڑا ہے کہ ابھی اطلاع ملی ہے کہ ہماری ناراک میں رہنے والی چچی یہاں ہمارے پاس آ رہی ہیں، اور وہ یہاں صرف 4 روز رہے گی۔ کیا تم اس سے ملنے آ سکو گے؟ کیونکہ وہ بہرحال ہمارے ہاں آ رہی ہیں اور وہ تم سے بھی پیار کرتی ہیں، گارن نے کہا۔ کب آ رہی ہیں چچی؟ کیا واقعی؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ شاید 2 روز بعد پہنچے گی اور 4 روز رہے گی، گارن نے جواب دیا۔ نہیں، سوری، فی الحال شاید 2 ہفتوں تک میں نہ آ سکوں، کروشر نے کہا۔ وہ لازماً تمہارے بارے میں پوچھے گی، پھر اسے کیا بتایا جائے، گارن نے کہا۔ تم کہہ دینا کہ وہ سرکاری کام سے گریٹ لینڈ گیا ہوا ہے، اور کیا کہا جا سکتا ہے، کروشر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اوکے، گڈ بائے، گارن نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تو کروشر کے مطابق کسی صورت بھی ہم فیکٹری میں داخل نہیں ہو سکتے، گارن کے بولنے سے پہلے ہی عمران نے کہا تو گارن بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا مطلب؟ کیا آپ یہ کوڈ جانتے ہیں؟ گارن نے کہا۔ ہاں، اسے کوڈ کی زبان میں فرسٹ سٹائن کہا جاتا ہے، اور اس کا موجد گریٹ لینڈ کا لارڈ سیموئل تھا، عمران نے جواب دیا۔ اگر یہ اس قدر عام کوڈ ہے تو پھر مجھے چیف کو بتانا ہوگا، ہم تو سارا کام اسی کوڈ کے ذریعے کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں تو یہ بات تھی کہ اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہوگا، گارن کے چہرے پر یک لخت ہوائیاں سی اڑنے لگیں۔ یہ کوڈ عام طور پر واقعی کسی کو معلوم نہیں، کیونکہ یہ انتہائی مشکل کوڈ ہے، کیونکہ اس میں مخصوص الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جن کی باقاعدہ کوڈ میں علیحدہ مطلب ہوتا ہے، اور انہیں یاد رکھنا مشکل ہے، اس لیے آپ بے فکر رہیں، آپ محفوظ ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، بہرحال مجھے چیف کو رپورٹ تو دینی ہوگی۔ اب آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں رہی کہ اس نے یہی کہا ہے کہ یہاں اس قدر سخت چیکنگ ہے کہ کسی طرح بھی فیکٹری میں باہر کا کوئی آدمی داخل نہیں ہو سکتا، گارن نے کہا۔ ہاں، میں نے سن لیا ہے، بہرحال ٹھیک ہے، آپ کا شکریہ، اب ہمیں اجازت دیں، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا، اور گارن بھی سر ہلاتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یعنی ہمارے یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، کار میں بیٹھتے ہی صفدر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں، بظاہر تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن دراصل بے حد فائدہ ہوا ہے،
یہ بات بھی کنفرم ہو گئی ہے کہ لیبارٹری منی بجلی گھر کے نیچے نہیں بلکہ اس بڑی لیبارٹری کے نیچے ہے، اور لیبارٹری کے بارے میں بھی انتہائی قیمتی معلومات حاصل ہوئی ہیں، ایسی معلومات جن کی ہمیں سخت ضرورت تھی۔ عمران نے کار چلاتے ہوئے مسکرا کر کہا، لیکن ان معلومات کا تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم کسی صورت بھی اندر داخل نہیں ہو سکتے اور نہ باہر سے اندر کسی سے رابطہ ہو سکتا ہے۔ صفدر نے کہا، اب آخری صورت یہی رہ گئی ہے کہ ہم وہاں جا کر ریڈ کریں اور فیکٹری پر قبضہ کر لیں۔ اس کے بعد اس راستے کو کھول کر اندر کام کرنا ہوگا، اس کے سوا واقعی اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ عمران نے کہا، لیکن راستہ تو اندر سے کھولا جاتا ہے اور سپر کمپیوٹر سے آپ کا کسی صورت رابطہ نہیں ہو سکتا۔ صفدر نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ یہی تو اصل نکتہ ہے، آج کے ترقی یافتہ دور میں انسانی دماغ کے بجائے مشینوں پر زیادہ انحصار کیا جاتا ہے، اور یہ سب سے بڑی خامی ہے۔ انسانی ذہن ایک ایسا کمپیوٹر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس لیے وہ بہرحال انسانوں کی اپنی بنائی ہوئی مشینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اس لیے تم فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی صورت پیدا کر دے گا۔ عمران نے جواب دیا اور صفدر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ کرنل ڈیوڈ اپنے آفس میں موجود تھا کہ سامنے پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی، اور کرنل ڈیوڈ جو ایک فائل پڑھنے میں مصروف تھا، اس نے چونک کر سر اٹھایا اور ایک لمحے کے لیے اس طرح فون کی طرف دیکھا جیسے اسے سمجھ نہ آ رہی ہو کہ اس کی گھنٹی کیوں بج رہی ہے۔ پھر اس نے چونک کر ہاتھ بڑھایا اور ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل ڈیوڈ نے اس بار جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، شاید مطالعہ کے دوران ڈسٹرب ہونے پر وہ جھلا گیا تھا۔ میگی بول رہی ہوں باس، میں نے پاکیشیائی ایجنٹوں کا سراغ لگا لیا ہے۔ دوسری طرف سے ٹریسنگ سیکشن کی انچارج میگی کی آواز سنائی دی تو کرنل ڈیوڈ محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً اچھل پڑا۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ ایک روز قبل اس نے میگی کے ذمے یہ ٹاسک لگایا تھا۔ کہاں ہیں وہ؟ کیسے معلوم ہوا؟ کرنل ڈیوڈ نے انتہائی اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں خود حاضر ہو جاؤں، میگی نے کہا۔ ہاں ہاں، جلدی آؤ، کرنل ڈیوڈ نے کہا، اور ریسیور رکھ کر اس نے فائل بند کی اور اسے ایک طرف رکھی ہوئی ٹوکری میں اٹھا کر پھینک دیا۔ میگی کی بات سن کر اس کے چہرے پر یک لخت ہی جان کے تاثرات نمودار ہو گئے تھے، اور اس کی نظریں اب کمرے کے دروازے پر اس طرح چپکی ہوئی تھیں جیسے لوہا مقناطیس سے چپک جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور میگی اندر داخل ہوئی۔ جلدی آؤ، ایک تو تم انتہائی سست ہو، گھنٹہ لگا دیا ہے آتے آتے، کرنل ڈیوڈ نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سر، فاصلہ بہرحال، میگی نے کچھ کہنا چاہا۔ او ختم کرو وضاحتیں، بتاؤ کہاں ہیں عمران اور اس کے ساتھی، جلدی بتاؤ، کرنل ڈیوڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ سر، وہ ڈیفنس کالونی کی ایک کوٹھی میں رہائش پذیر ہیں اور اس وقت وہ وہاں موجود ہیں، میگی نے کہا۔ او کیسے معلوم ہوا؟ جلدی بتاؤ جلدی، کرنل ڈیوڈ نے انتہائی بے چین سے لہجے میں کہا۔ باس، میں نے آپ کے حکم کے مطابق، میگی نے پھر وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ لعنت بھیجو میرے حکم پر، معلوم کیسے ہوا؟ جلدی بتاؤ، کرنل ڈیوڈ نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹتے ہوئے انتہائی بے چین لہجے میں کہا۔ میرے مخبر نے بتایا ہے، میگی نے جواب دیا۔ مخبر نے بتایا ہے؟ کیا مطلب؟ کیا تمہارے مخبر کو الہام ہوتا ہے؟ بولو، کیا وہ نجومی ہے؟ کیا وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو جانتا ہے؟ نان سینس، میرے مخبر نے بتایا ہے، تفصیل بتاؤ، کیسے اسے معلوم ہوا؟ جلدی، کرنل ڈیوڈ نے کہا تو میگی کے چہرے پر یک لخت انتہائی بے بسی کے تاثرات ابھر آئے۔ اسی لیے تو جناب میں پہلے تفصیل بتا رہی تھی، میگی نے کہا۔ تو بتاؤ، وقت کیوں ضائع کر رہی ہو؟ نان سینس، ایک تو عورتوں میں یہی خامی ہے کہ وقت بہت ضائع کرتی ہیں، جلدی بتاؤ، کرنل ڈیوڈ نے میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ پاکیشیائی ایجنٹوں نے اس بار ایک انتہائی خفیہ تنظیم سے رابطہ کیا، اس کو او ایف کہا جاتا ہے۔ اس کے صرف ایک سیکشن کے بارے میں ہمیں علم ہو سکا ہے اور وہاں ہمارا آدمی موجود ہے۔ میں نے تمام مخبروں کو اطلاع دی تو ابھی اس کا فون آیا ہے کہ اس تنظیم کے تحت ڈیفنس کالونی میں بھی خفیہ اڈا ہے۔ وہاں 2 روز سے 2 عورتیں اور 8 مرد جو ایکریمی ہیں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور انہیں براہ راست او ایف کے چیف اے نے وہاں ٹھہرایا ہے، میگی نے کہا۔ کیسے پتہ چلا کہ اس کوٹھی میں رہائش پذیر افراد پاکیشیائی ایجنٹ ہیں؟ وہ کوئی اور بھی تو ہو سکتے ہیں، کرنل ڈیوڈ نے اس بار منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر ابھر آنے والا جوش تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ جناب،
اس کوٹھی میں مستقل طور پر رہنے والا آدمی ٹیری میرے مخبر کا بڑا گہرا دوست ہے۔ وہ خصوصی اسلحہ خریدنے مارکیٹ آیا جہاں وہ سیکشن ہے جس میں میرا آدمی کام کرتا ہے، تو ٹیری اس سیکشن میں تنخواہ لینے آ گیا۔ وہ ہفتہ وار تنخواہ وہیں سے لیتا ہے۔ اس کی ملاقات میرے مخبر سے ہوئی تو وہ دونوں شراب پینے ساتھ والے بار میں جا بیٹھے، جہاں باتوں باتوں میں ٹیری نے بتایا کہ چیف باس کا خاص آدمی 10 افراد کو اس کی کوٹھی میں چھوڑ گیا ہے، اور چیف باس نے خود بھی وہاں فون کیا تھا۔ میرا مخبر تعداد سن کر چونک پڑا، اور ویسے ہی اس نے سرسری انداز میں باتیں کر کے اس سے ساری معلومات حاصل کر لیں، لیکن اس ٹیری کو یہ علم نہ ہو سکا کہ میرے آدمی نے جان بوجھ کر اس سے یہ معلومات حاصل کی ہیں، اور شاید اس نے اس لیے یہ ساری باتیں اسے بتا دیں کہ وہ ان کے سیکشن کا خاص آدمی ہے۔ ٹیری کے جانے کے بعد میرے مخبر نے ابھی مجھے فون کر کے ساری تفصیلات بتائی ہیں، تو میں نے اپنے 2 اور آدمیوں کو تصدیق کے لیے وہاں بھجوایا۔ ان کے پاس جدید ترین سرچنگ مشین ہے۔ اس مشین کے ذریعے انہوں نے چیک کر لیا ہے کہ یہ پاک ایشیائی ایجنٹ ہیں، اس لیے میں نے آپ کو کال کیا تھا، میگی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ او، پھر واقعی تمہاری بات درست ہو سکتی ہے۔ کیا نمبر ہے اس کوٹھی کا؟ کرنل ڈیوڈ نے ایک بار پھر پرجوش لہجے میں کہا، اور میگی نے کوٹھی کا نمبر بتا دیا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، اب باقی انتظامات میں خود کروا لوں گا، کرنل ڈیوڈ نے کہا، اور میگی سلام کر کے واپس چلی گئی تو کرنل ڈیوڈ نے ڈائریکٹ فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ اسپیشل سیکشن رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ کرنل ڈیوڈ بول رہا ہوں، گریفن سے بات کرواؤ۔ کرنل ڈیوڈ نے تیز اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ یس باس، میں گریفن بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک اور مردانہ آواز سنائی دی، اس بار بھی لہجہ مؤدبانہ تھا۔ گریفن، اپنے ساتھ 10 افراد کو لے کر ڈیفنس کالونی کی عقبی چوک پر پہنچ جاؤ، میں بھی وہیں آ رہا ہوں۔ وہاں ایک کوٹھی میں پاک ایشیائی ایجنٹ موجود ہیں اور ہم نے ان کا خاتمہ کرنا ہے۔ تمہارے آدمی ہر قسم کے اسلحے سے لیس ہونے چاہیے۔ کرنل ڈیوڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ سر، آپ کوٹھی نمبر بتا دیں تو ہم اسے گھیر لیں گے تاکہ آپ کے آنے سے پہلے یہ لوگ وہاں سے فرار نہ ہو جائیں۔ گریفن نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ نہیں، بلکہ تمہارے گھیرنے سے وہ نکل جائیں گے۔ تم عقبی چوک پر پہنچو، میں آ رہا ہوں، کرنل ڈیوڈ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھا اور اٹھ کر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی مخصوص کار خاصی تیز رفتاری سے ڈیفنس کالونی کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ کرنل ڈیوڈ عقبی سیٹ پر اکڑا ہوا بیٹھا تھا جبکہ کار ڈرائیور چلا رہا تھا۔ تیز چلاؤ، نان سینس، کیا بیل گاڑی کی طرح کار چلا رہے ہو؟ نان سینس، کرنل ڈیوڈ نے سخت اور بے چین لہجے میں کہا، تو ڈرائیور نے کار کی رفتار اور بڑھا دی، اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد کار ڈیفنس کالونی کے عقبی چوک پر پہنچ گئی تو ڈرائیور نے کار ایک طرف کر کے روک دی، اور کرنل ڈیوڈ نیچے اترا ہی تھا کہ ایک طرف سے ایک لمبے قد اور چھریرے جسم کا آدمی تیز تیز قدم اٹھاتا کار کی طرف آتا دکھائی دیا۔ یہ اسپیشل سیکشن کا انچارج گریفن تھا۔ اس نے قریب آ کر مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ سنو، کوٹھی نمبر 66 کو گھیر کر اس پر میزائلوں کی بارش کر دو، ایک لمحہ ضائع کیے بغیر۔ جاؤ اور جلدی کرو، میں اس وقت آؤں گا جب تم کام ختم کر چکو گے، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ یس باس، گریفن نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ کرنل ڈیوڈ واپس کار کی عقبی سیٹ پر بیٹھ گیا، لیکن اس نے کار کے شیشے گرا دیے تھے۔ اس کی عادت تھی کہ وہ ایکشن کے وقت موقع پر خود موجود نہیں رہتا تھا، کیونکہ اس کے نقطۂ نظر سے یہ اس کی شان کے خلاف تھا، اور پھر اس طرح وہ بہت سی قباحتوں سے بھی محفوظ رہتا تھا۔ اس لیے وہ یہیں کار میں ہی بیٹھا رہا۔ اسے معلوم تھا کہ کوٹھی نمبر 66 پہنچنے کے لیے گریفن اور اس کے ساتھیوں کو لمبا چکر کاٹ کر کالونی کے پہلے چوک سے اندر جانا ہوگا، اور اس میں تقریباً 20-25 منٹ بہرحال لگ جائیں گے، کیونکہ وہ نو تعمیر شدہ کالونی تھی اور اس کے گرد باقاعدہ 4 دیواری بنائی گئی تھی، اور اندر داخل ہونے کا ایک ہی گیٹ تھا جو سامنے والے چوک پر تھا۔ کرنل ڈیوڈ نے اس لیے عقبی چوک کا انتخاب کیا تھا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو کسی طرح کا شک نہ پڑ سکے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سامنے والے چوک پر وہ گریفن اور اس کے آدمیوں کو چیک کر لیں، کیونکہ ان کاروں پر GP5 کا نام اور نشان کے ساتھ ساتھ اسپیشل سیکشن کے الفاظ بھی واضح طور پر موجود تھے، جبکہ اب اسے یقین تھا
کہ اب ان کے سنبھلتے سنبھلتے گریفن اور اس کے آدمی کوٹھی کو تباہ کر دیں گے، لیکن اچانک اسے خیال آیا کہ اگر عمران اور اس کے ساتھی ریڈ کے وقت کوٹھی میں موجود نہ ہوئے تو پھر نئے سرے سے ان کا سراغ لگانا پڑے گا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نکال کر اس پر جلدی سے فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ ہیلو ہیلو، کرنل ڈیوڈ کالنگ، اوور۔ کرنل ڈیوڈ نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا، یس سر، گریفن اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحوں بعد گریفن کی حیرت بھری آواز سنائی دی، تم کہاں ہو اس وقت، اوور۔ کرنل ڈیوڈ نے تیز لہجے میں پوچھا، میں پہلے چوک کے قریب ہوں باس، اوور۔ گریفن نے جواب دیا، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی مشین ہے جس سے پہلے اس کوٹھی کے اندر موجود افراد کو چیک کیا جا سکے، اوور۔ کرنل ڈیوڈ نے کہا، یس سر، ایسی مشین ہمارے پاس موجود ہوتی ہے، کیا پہلے ان پاک ایشیائی ایجنٹوں کو چیک کرنا ہے، اوور۔ گریفن نے کہا، ہاں، لیکن وہاں جا کر گھیرا مت ڈالنا، پہلے ایک آدمی بھیج کر چیکنگ کراؤ، اور اگر وہ لوگ اندر موجود ہوں تو پھر کوٹھی کو اڑا دو، سمجھے، اوور۔ کرنل ڈیوڈ نے کہا، یس باس، اوور۔ گریفن نے کہا، اوکے، میں تمہاری رپورٹ کا منتظر رہوں گا، ٹرانسمیٹر سے کال کر کے مجھے رپورٹ دینا، اوور اینڈ آل۔ کرنل ڈیوڈ نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے جیب میں ڈال لیا۔ پھر تقریباً 20-25 منٹ کے طویل انتظار کے بعد اچانک دور سے میزائلوں کے دھماکوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں اور کرنل ڈیوڈ بے اختیار کار سے نیچے اتر آیا۔ او، اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ اندر موجود تھے، مگر کرنل ڈیوڈ نے کہا، اور پھر جب دھماکوں کی آوازیں آنی ختم ہو گئیں تو چند لمحوں بعد اس کی جیب میں موجود ٹرانسمیٹر پر کال آنا شروع ہو گئی۔ اس نے جلدی سے جیب سے ٹرانسمیٹر نکال کر اسے آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، گریفن کالنگ، اوور۔ گریفن کی آواز سنائی دی، یس، کرنل ڈیوڈ اٹینڈنگ یو، اوور۔ کرنل ڈیوڈ نے تیز لہجے میں کہا، باس، ہم نے چیکنگ کر لی تھی، اندر 2 عورتیں اور 8 مرد موجود تھے، ہم نے آپ کے حکم کے مطابق میزائل فائر کر کے کوٹھی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے، اب کیا حکم ہے، اوور۔ گریفن نے کہا، ویری گڈ، تم خود وہیں رکو، باقی آدمیوں کو واپس بھیج دو، میں اب وہاں آ رہا ہوں، اوور اینڈ آل۔ کرنل ڈیوڈ نے کہا اور ایک بار پھر تیزی سے کار میں بیٹھ گیا۔ چلو ڈرائیور، ڈیفنس کالونی کے اندر کوٹھی نمبر 66 پر جانا ہے، کرنل ڈیوڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، ڈرائیور نے کہا اور کار آگے بڑھا دی، اور پھر ایک لمبا چکر کاٹ کر وہ سامنے والے چوک سے کالونی کے اندر داخل ہو گئے، اور پھر جب وہ تباہ شدہ کوٹھی کے قریب پہنچے تو وہاں بے شمار افراد موجود تھے، پولیس اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بھی موجود تھیں۔ ڈرائیور نے کار روکی تو کرنل ڈیوڈ نیچے اترا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کوٹھی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہاں موجود پولیس افسران نے اسے دیکھتے ہی سلوٹ مارنے شروع کر دیے، کیونکہ وہ سب اس سے واقف تھے۔ کیا ہوا گریفن، لاشیں ملی ہیں؟ کرنل ڈیوڈ نے اپنی طرف آتے ہوئے گریفن کو دیکھ کر رکتے ہوئے کہا، ملبہ ہٹایا جا رہا ہے سر، ابھی مل جائیں گی، گریفن نے کہا، اور کرنل ڈیوڈ نے اسبات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ پولیس آفیسر کی طرف مڑ گیا۔ لوگوں کو یہاں سے واپس بھیجو، یہاں کوئی تماشا نہیں ہو رہا، سرکاری کام ہو رہا ہے، کرنل ڈیوڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، پولیس آفیسر نے کہا، اور پھر وہ اپنے آدمیوں کو احکامات دینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس والوں نے وہاں موجود لوگوں کو واپس بھجوا دیا، البتہ دور اکا دکا لوگ کھڑے نظر آ رہے تھے۔ گریفن ملبے کی طرف چلا گیا تھا تاکہ لاشیں ملتے ہی وہ واپس آ کر کرنل ڈیوڈ کو رپورٹ دے سکے۔ کرنل ڈیوڈ خاموش کھڑا تھا، ویسے وہ دل ہی دل میں دعا مانگ رہا تھا کہ اس بار عمران اور اس کے ساتھی واقعی ہلاک ہو چکے ہوں، تاکہ یہ کریڈٹ ہمیشہ کے لیے اس کے حصے میں آ سکے۔ تھوڑی دیر بعد گریفن واپس آیا تو اس کا چہرہ لٹکا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ کرنل ڈیوڈ نے تیز لہجے میں کہا، سر، وہ لوگ ایک خفیہ راستے سے نکل گئے ہیں، ملبے سے کوئی لاش نہیں ملی، البتہ وہ خفیہ راستہ دریافت ہوا ہے، وہ 2 کوٹھیوں کے نیچے سے باہر جا نکلتا ہے اور خصوصی طور پر بنایا گیا ہے۔ گریفن نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اس خفیہ راستے کو بنانے اور پاک ایشیائی ایجنٹوں کو باہر بھجوانے کا وہ خود مجرم ہو۔ اوہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ کوٹھی کو میزائلوں سے اڑایا جا رہا ہے؟ اس لیے تو میں نے تمہیں عقبی چوک پر کال کیا تھا۔ کیا تم نے یہاں آنے اور چیکنگ کرنے میں وقت تو ضائع نہیں کیا تھا؟ کرنل ڈیوڈ نے کہا، نو سر، میں نے یہاں پہنچتے ہی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میزائل فائر کر دیے تھے۔ گریفن نے کہا،
اس کا مطلب ہے کہ تم نے جب چیکنگ کی تو انہیں معلوم ہو گیا اور وہ نکل گئے. ویری بیڈ. اب انہیں پھر تلاش کرنا ہوگا. چلو واپس. کرنل ڈیوڈ نے غصیلے لہجے میں کہا اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا واپس اپنی کار کی طرف بڑھتا چلا گیا. البتہ اس کے چہرے پر مایوسی کے تاثرات نمایاں تھے، کیونکہ اس کے نقطۂ نظر سے عمران اور اس کے ساتھی اب واقعی اس کے ہاتھوں بال بال بچے تھے. میگی انہیں پھر ڈھونڈ لے گی اور اس بار میں انہیں نکلنے نہ دوں گا، کرنل ڈیوڈ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر کار میں بیٹھ کر اس نے ڈرائیور کو واپس ہیڈ کوارٹر چلنے کا کہہ دیا. عمران اور صفدر اسکائی ہوٹل سے واپس اپنی رہائش گاہ کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے کہ اچانک قریب سے 3 کاریں انتہائی تیز رفتاری سے گزریں تو عمران انہیں دیکھ کر چونک پڑا. اوہ، یہ GP5 کا اسپیشل سیکشن ہے. یہ کہاں جا رہا ہے؟ عمران نے چونک کر کہا. کسی ایکشن پر جا رہا ہوگا، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا. عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی کار کی رفتار قدرے تیز کر دی. لیکن اگلے چوک پر جب ڈیفنس کالونی کی طرف جانے والے راستے کی طرف جانے والی سڑک کے بجائے اسپیشل سیکشن کی کاریں دوسری طرف مڑ گئیں تو عمران نے بے اختیار اطمینان بھرا سانس لیا. آپ کا انداز بتا رہا ہے کہ جیسے آپ کو شک تھا کہ یہ ہماری کالونی کی طرف جا رہے ہیں، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا. ہاں، کیونکہ کسی بھی وقت ایسا ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال ایسا نہیں ہوا، عمران نے جواب دیا. اور پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا تو اس نے کار کی رفتار آہستہ کی اور پھر اسے ایک طرف کر کے روک دیا. اس کے بعد اس نے کار کا ڈیش بورڈ کھولا اور اس میں نصب ٹرانسمیٹر پر اس نے کرنل ڈیوڈ کی مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کر دی. کس کی فریکوینسی ایڈجسٹ کی ہے آپ نے؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. میری چھٹی حس مسلسل خطرے کا سائرن بجا رہی ہے، اس لیے میں پوری طرح چیک کرنا چاہتا ہوں. میں نے کرنل ڈیوڈ کی مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کر دی ہے تاکہ یہ لوگ جب کسی بھی صورت میں اسے کال کریں تو کال ہم بھی سن لیں. اس طرح معاملات کنفرم ہو جائیں گے. عمران نے کہا. تو کیا آپ کال سننے تک یہیں ٹھہریں گے؟ کوٹھی جا کر بھی کال ہم سن سکتے ہیں، صفدر نے کہا اور عمران نے اثبات میں سر ہلا دیا. اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ کوٹھی پر پہنچ گئے. عمران نے کار میں موجود ٹرانسمیٹر آف کر دیا اور پھر کار سے اتر کر وہ کوٹھی کی اندرونی سمت بڑھ گیا. ٹرانسمیٹر کہاں ہے؟ وہ لے آؤ، عمران نے سٹنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا جہاں باقی ساتھی موجود تھے. کیا ہوا؟ جولیا نے چونک کر پوچھا. ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا، لیکن کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ سب کچھ ہونے کے انتظار میں عمر گزرتی چلی جا رہی ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا. تو باقی ساتھی بے اختیار ہنس پڑے جبکہ نعمانی اٹھ کر ٹرانسمیٹر لینے چلا گیا. اور اسی انتظار میں تم قبر تک پہنچ جاؤ گے، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا. شٹ اپ، بغیر سوچے سمجھے جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہو، جولیا نے یکلخت تنویر سے مخاطب ہو کر انتہائی غصیلے لہجے میں کہا. ارے ارے واہ، ابھی سے کچھ ہونا شروع ہو گیا ہے. ویری گڈ، عمران نے کہا. تم بھی فضول بکواس مت کیا کرو، جولیا نے اس بار آنکھیں نکالتے ہوئے کہا. ارے ارے کیا مطلب؟ کیا اس قدر تیز اثر بھی ہو سکتا ہے؟ عمران نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا. کس بات کا اثر؟ جولیا نے حیران ہو کر کہا. وہ شاید عمران کی بات سمجھ ہی نہ سکی تھی. اس کچھ ہونے کا سن کر جب کوئی خاتون کسی پر غصہ ظاہر کرے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. میرا مطلب ہے کہ بزرگ کہتے ہیں کہ خاتون کی ہر بات کا الٹا مطلب لینا چاہیے. عمران نے کہا. خدا تم سے سمجھے، تم ہر بات کو مذاق میں اڑا دیتے ہو، جولیا نے زچ ہونے والے انداز میں کہا. تم اس سے بات ہی کیوں کرتی ہو؟ کیا ضرورت ہے اس سے بات کرنے کی؟ تنویر نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا. لیکن اسی لمحے نعمانی نے ٹرانسمیٹر لا کر عمران کی طرف بڑھا دیا تو عمران نے ٹرانسمیٹر پر کرنل ڈیوڈ کی مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور اس کا بٹن آن کر کے اس نے اسے میز پر رکھا ہی تھا کہ یکلخت ٹرانسمیٹر سے کال آنا شروع ہو گئی اور وہ سب بے اختیار چونک پڑے. عمران نے منہ پر انگلی رکھ کر سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا. ہیلو ہیلو، کرنل ڈیوڈ کالنگ، اوور. کرنل ڈیوڈ کی تیز آواز سنائی دی. یس سر، گریفن اٹینڈنگ یو، اوور. ایک اور مردانہ آواز سنائی دی. تم کہاں ہو اس وقت؟ اوور. کرنل ڈیوڈ نے تیز لہجے میں پوچھا. میں پہلے چوک کے قریب ہوں باس، اوور. گریفن نے جواب دیا. کیا تمہارے پاس کوئی ایسی مشین ہے جس سے پہلے اس کوٹھی کے اندر موجود افراد کو چیک کیا جا سکے؟ اوور. کرنل ڈیوڈ کی آواز سنائی دی. یس سر، ایسی مشین ہمارے پاس موجود ہوتی ہے.
کیا پہلے ان پاک ایشیائی ایجنٹوں کو چیک کرنا ہے؟ اوور، گریفن نے کہا، اور عمران سمیت سب پاک ایشیائی ایجنٹوں کے الفاظ سن کر بے اختیار چونک پڑے۔ ہاں، لیکن وہاں جا کر گھیرا مت ڈالنا، پہلے ایک آدمی کو بھجوا کر چیکنگ کرواؤ، اور اگر وہ لوگ اندر موجود ہوں تو پھر کوٹھی کو اڑا دو، سمجھے؟ اوور، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ یس باس، اوور، گریفن نے کہا۔ اوکے، میں تمہاری رپورٹ کا منتظر رہوں گا، ٹرانسمیٹر سے مجھے کال کر کے رپورٹ دینا۔ اوور اینڈ آل، کرنل ڈیوڈ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر پر خاموشی چھا گئی۔ کیا مطلب؟ کیا ہمیں چیک کر لیا گیا ہے؟ لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ جولیا نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ میری چھٹی حص ابھی تک واقعی درست کام کر رہی ہے، ورنہ ہم واقعی اس بار مارے جاتے۔ کرنل ڈیوڈ نے جس انداز میں احکامات دیے ہیں، اس سے واقعی ہمیں چیکنگ کا علم ہی نہ ہوتا، اور وہ کوٹھی میزائلوں سے اڑا دیتے، عمران نے کہا۔